Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. Unfortunately, child sexual abuse पाकिस्तान में एक आम वाक़या बनता जा रहा है। ये अफ़सोसनाक है और शदीद अफ़सोसनाक है कि पाकिस्तानी माशरे में पीडोफिलिया या बच्चों के साथ ज़्यादती बहुत ज़्यादा है। कसूर का बदनाम ज़माना केस हो या ज़ैनब केस और उसके बाद बेशुमार स्कैंडल्स, ये ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे बीमार माशरे की एक इंतहाई मकरूह तस्वीर पेश करते हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है और इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। इस सिलसिले में जो जहाँ जो किरदार अदा कर सकता है, ये उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार बखूबी अदा करे। आज मैं जो नॉवेल शुरू करने जा रही हूँ, वो इसी मसले को एड्रेस करता है। ये नबीला अबर राजा की काविश है हमारे माशरे को इस बीमारी से पाक करने की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, और ये मेरी भी एक छोटी सी काविश है इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की। उम्मीद है आप सब भी इस काविश में हमारे साथ शामिल होंगे। नबीला अबर राजा की अपनी उनके दिल को छूती हुई तहरीर पेशे खिदमत है। एक भेद है जिंदगी, एपिसोड 1। सरे शाम ही वो समाना को लेकर बाहर गली में निकल आई, जिसके कोने पर वसी मैदान था। उन बच्चों ने जो वहां खेलते थे उसे पार्क का नाम दिया हुआ था, हालांकि उसमें पार्क वाली कोई बात या खूबी नहीं थी। अलबत्ता घने दरख्त काफी थे। ये एक मुतवस्सत तबके का इलाका था और वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। तौफीक अहमद फैक्ट्री में फोरमैन थे। समाना, जवाहिर समेत 5 नफूस खाने वाले थे, यानी वो 2 बहनें और एक उनकी फुप्पीजाद अमीना, जो शुरू से ही माँ बाप के यके बाद दीगरे रुखसत होने के बाद उन्हीं के घर परवरिश पा रही थी। तौफीक अहमद और अरसला बेगम रोज़ अफजू बढ़ती महंगाई के साथ साथ उन तीनों के बारे में भी फिक्रमंद थे। बेटा तो कोई था नहीं जो अच्छे मुस्तकबिल का सहारा बनता, इसलिए तंग आकर अरसला उन तीनों को कोसने बैठ जाती। जवाहिर छठी जमात की तालिबा थी। समाना उससे 5 साल छोटी थी। अमीना उन दोनों के दरमियान थी, यानी 9 साल की। अमीना और जवाहिर की इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, अलबत्ता समाना अमीना के साथ बहुत खुश रहती थी। मोहल्ले की दूसरी लड़कियां भी दिन ढलते ही उस वसी मैदान का रुख करती नजर आती। लड़के भी खेलने के बहाने आ जाते। जूं ही जवाहिर समाना या अमीना के साथ बाहर का रुख करती, ऐन उसी वक्त सफेद मार्बल लगे खूबसूरत घर का गेट भी खुलता। ये जाबिर था, एसएचओ जमान सिद्दीकी का अकलौता बेटा। इस मोहल्ले में सबसे खूबसूरत घर उन्हीं का था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। जाबिर की माँ फौत हो चुकी थी और इतने बड़े घर में जाबिर अपने बाप के साथ अकेला रहता था। जवाहिर ने 3 साल पहले जाबिर को देखा था, जब वो नन्ही मुन्नी समाना को बहलाने के लिए इधर लाई थी। उसे आज भी अच्छी तरह याद था। समाना खेल रही थी, जब रोज की तरह गुब्बारे वाला वहां खड़ा होकर गुब्बारे बेच रहा था। वो हसरत से देख रही थी। तभी चेक की शर्ट और काली पैंट में मलबूस वो खूबसूरत नकूश वाला लड़का उसके पास आकर खड़ा हो गया। गुब्बारे लोगी? उसने पूछा। तब गैर इरादी तौर पर उसका सर असबात में हिल गया और जाबिर ने उसे पूरे 5 रुपए के गुब्बारे लेकर दिए। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थीं। अब्बा की कलील तनख्वाह और महीने के दरमियान में ही अम्मा अब्बा की खटपट मामूल था। अगर वो स्कूल जाते, गलती से अम्मा से पैसे मांग बैठती तो बेभाव की पड़ती। स्कूल में लड़कियां तरह तरह की चीजें खाती तो उसके दिल में अजीब हसरत सी होती। उसका दिल चाहता कि उसके पास ढेर सारे गुब्बारे और खिलौने हों और वो गुब्बारों के साथ हवा में उड़ती फिरे। आज किसी तरह उसकी हसरत पूरी हुई थी।
یہ تھا اس کا جابر کے ساتھ پہلا تعارف۔ گھر آ کر اس نے غبارے اسکول کے بستے میں چھپا کر رکھ دیے تھے، مارے خوشی کے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اماں ہمیشہ اخراجات کی تنگی کا رونا روتی، ابا لگی بندھی رقم سے گھر کا خرچ چلاتے، اماں کے ہاتھ پہ انہوں نے کبھی فالتو ایک پیسہ بھی نہیں رکھا تھا۔ ایسے میں اگر جواہر کوئی فرمائش کرتی تو اماں بری طرح جھڑک دیتی، مارنے لگتی۔ اس کے دل میں کتنی ہی آرزوئیں تھیں، اسے پٹری پر چلنے والی ریل، اڑنے والا جہاز اور بولنے والی گڑیا اچھی لگتی تھی، مگر اس کے پاس صرف خواب ہی خواب تھے، تعبیر نہیں تھی۔ آج غیر متوقع طور پر اس کا ایک خواب پورا ہو گیا تھا۔ بعض خوابوں کی تعبیر بڑی مہنگی ہوتی ہے، یہ اکثر معصوم ذہنوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جواہر نے اسکول جاتے ہوئے بستے سے ایک غبارہ نکالا تھا اور منہ سے ہوا بھرتے ہوئے اسے خوب پھلایا تھا۔ پھر بریک ٹائم میں وہ غباروں کے ساتھ جی بھر کر کھیلی تھی۔ دوسرے روز جب وہ گھر سے نکل کر اس میدان میں آئی تو جابر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ جواہر کو دیکھا تو پاس بلا کر اسے جیب سے ایک اور چاکلیٹ نکال کر دی۔ اس نے پسو پیش کیے بغیر لے لی اور وہیں کھول کر کھانا شروع کر دی۔ جابر اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری چاکلیٹ اس نے بے تابی سے کھائی۔ پہلی بار اس نے جابر سے ڈھیر ساری باتیں کی، اپنے گھر کی باتیں، اماں ابا کے جھگڑوں کی باتیں، اپنے خوابوں کی باتیں، لامتناہی آرزوؤں کی باتیں۔ وہ پوری دلچسپی سے تھوڑی ہاتھوں پہ ٹکائے اسے سن رہا تھا۔ سوئے اتفاق آج ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کل آنا، میں تمہیں کھلونے لے کر دوں گا۔ جابر نے اس کے گالوں پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اچھلتی کودتی گھر واپس آئی تھی۔ پھر جابر بھائی پکے پکے اس کے دوست بن گئے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اسے 50 روپے دیے جو اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے اماں نے دیکھ لیے۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، اماں مار مار کر اس کا حشر کر دیں گی۔ مگر اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس کے یہ بتانے پر کہ پیسے اسے جابر بھائی نے دیے ہیں، انہوں نے اٹھا کر اپنے بٹوے میں رکھ لیے اور اس کے بدلے اسے 2 روپے دیے اور کہا کہ اس کی ٹافیاں لے لو، بڑا اچھا لڑکا ہے جابر۔ جب وہ دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی تب اماں کی آواز اس کے کان میں آئی، ہاں جابر بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ خود سے بولی اور پھر اچھلتی کودتی دکان تک پہنچی۔ اب اس کا ڈر نکل گیا تھا۔ پہلے اماں کے خوف کی وجہ سے وہ ہر چیز چھپا کر رکھتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ ہر چیز اماں کے سامنے لاتی، چاہے وہ کوئی کھلونا ہوتا، کھانے کی چیز ہوتی یا پھر پیسے۔ پیسے تو اماں لے لیتی، ہاں باقی چیزوں کا استعمال اس کی مرضی کا تھا۔ اس روز وہ اسکول سے نکلی تو جابر بھائی عین گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں نے بولنے والی گڑیا لی ہے تمہارے لیے۔ مگر اماں؟ وہ متذبذب تھی، کچھ نہیں کہتی وہ۔ جابر بھائی نے اسے حوصلہ دیا۔ اصل میں وہ کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، اس لیے ڈر سا تھا۔ پھر بولنے والی گڑیا کے لالچ نے ہر اس ڈر کو دل سے نکال دیا۔ جابر بھائی کا گھر بہت خوبصورت تھا، بڑا اور مہنگے فرنیچر سے آراستہ۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے جو اندھیرے اور اے سی کی ٹھنڈک میں ڈوبا بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ جابر بھائی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ جواہر کو لگ رہا تھا یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ واپسی میں اس کے پاس بولنے والی گڑیا تھی، مگر آج وہ پہلے کی طرح خوش نہیں تھی۔ جابر بھیا کی عنایات و نوازشات پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ 11 سالہ جواہر کی محدود عقل کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ جابر بھائی نے پہلی بار جب اسے میک اپ کٹ دی تو اسے احساس ہوا کہ اب اس میں جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ پہلے کی نسبت بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ آگ نہ جانے کیسے لگی تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔
وہ تینوں جب اسکول سے لوٹیں تو سب کچھ جل کر خاک تھا، اماں اور ابا سمیت۔ ابا نے فیکٹری سے چھٹی لی تھی، ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ وہ تینوں روزانہ کی طرح وقت پر اسکول گئی تھیں۔ واپسی پر سارا منظر بدل چکا تھا۔ سارے محلے والے بالٹیاں بھر بھر کر پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اب بچا ہی کیا تھا؟ اماں اور ابا کی سوختہ ناقابل شناخت لاشیں، جنہیں جلدی جلدی مٹی کے حوالے کیا گیا۔ ایک نہیں بلکہ تین تین نفوس کے رہنے کھانے پینے کا مسئلہ تھا۔ گھر تو فی الحال رہائش کے قابل نہیں تھا، ہر شے جل چکی تھی۔ اماں اور ابا کے گنے چنے رشتے دار تھے۔ اماں تو تھیں ہی اکلوتی، ابا کی ایک بہن تھی، وہ بھی مر چکی تھی۔ ابا کے ایک رشتے کے ماموں تھے جو اندرون سندھ کے کسی گاؤں میں رہتے تھے، بس کبھی کبھار ملنا ہوتا تھا۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ پہلا پورا ہفتہ تو وہ تینوں ساتھ والے نصیر خالو کے ہاں رہیں، جن کی بیوی کو جواہر لاڈ سے خالہ امی کہتی تھی۔ جیسے تیسے ایک مہینہ گزرا، ان کا غیر یقینی مستقبل منہ پھاڑے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ محلے والے عمر بھر کے لیے تینوں لڑکیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور کون تھا جس کا آسرا کیا جاتا؟ جابر کے گھر میں محلے کے کچھ اور معزز لوگ بھی مل بیٹھے اور ان تینوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ جابر کے والد زمان صدیقی کسی طور پر انہیں دارالامان بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ باقی کسی کی اتنی حیثیت اور ہمت نہیں تھی جو تین تین لڑکیوں کو پالتا۔ جابر کے والد نے جرت سے کام لے کر انہیں اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ محلے والے ان کے بلند کردار کے معترف تھے، ان سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، لہٰذا کسی نے بھی ان کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا۔ زندگی نئے سرے سے رواں دواں ہو گئی۔ یہاں کوئی تکلیف اور فکر نہیں تھی، کھانے پینے اور پہننے کو اچھا مل رہا تھا۔ زمان صدیقی کا رویہ بالکل باپ جیسا تھا۔ یہ تو سب کو پتا تھا کہ ان کا تعلق اچھے حسب نسب والے خاندان سے ہے، پر ان کے رشتہ داروں کے بارے میں محلے والے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ زمان صدیقی نے سارے خاندان کی ناراضگی مول لے کر اپنی پسند اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک گانے بجانے والی سے شادی کی تو پورے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ دل پہ بوجھ لیے انہوں نے آبائی شہر چھوڑ کر یہاں ایک گنجان آباد علاقے میں گھر بسا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شریک حیات انہیں چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ اب بس وہ تھے اور جابر۔ ان تینوں کے آنے سے ان کے گھر پر چھایا سناٹا یکدم ٹوٹ گیا تھا۔ جواہر 15 سال کی ہو چکی تھی، اس نے سارے گھر کا انتظام بخیر و خوبی سنبھال رکھا تھا۔ اماں اور ابا کے بعد اس کی ساری خواہشیں اور خواب بھی مر گئے تھے، اب وہ جابر کے کہنے میں نہیں آتی تھی۔ زمان صدیقی کے بعد ایس پی بن گئے تھے، زیادہ تر مصروف ہی رہتے۔ جابر کو کھل کھیلنے کی مکمل آزادی تھی۔ امینہ اور سمانہ دونوں اسکول جا چکی تھیں۔ جواہر میٹرک کے آخری سال میں تھی۔ سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی، چنانچہ اسکول سے امتحانات کی تیاری کے لیے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ جابر دن کے 10 بجے کے قریب یونیورسٹی سے واپس لوٹ آیا تھا۔ مجھے چائے بنا کر دو، وہ حکم صادر کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ جوتوں سمیت بستر پر دراز تھا۔ جواہر چائے رکھ کر پلٹنے لگی تو جابر نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے! اسے غصہ آ گیا۔ اس نے جابر کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا۔ چھوڑوں؟ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ قطرہ قطرہ کر کے پایا ہے تمہیں، ایسے ہی تو اتنے احسان نہیں کیے تم پر۔ جابر نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ جی چاہ رہا تھا انکل زمان صدیقی کا پستول لے کر ساری گولیاں جابر کے سینے میں اتار دے۔ وہ کمزور اور بے بس تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ مگر اس کا نتیجہ 2 ماہ بعد سامنے آیا، جب وہ کھانا کھاتے کھاتے اس کا سر گھومنے لگا اور وہ وہیں گری اور بے سدھ ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا جو شہر کے پوش علاقے میں کلینک چلاتا تھا۔
زمان صدیقی ہمیشہ اسی سے اپنی فیملی کا علاج کرواتے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ بتا کر کہ جواہر امید سے ہے، ان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ ان کے پوچھنے پر جواہر نے جابر کا نام بتا دیا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ کیا کچھ ہو گیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ چند روز کے اندر اندر انہوں نے گھر فروخت کر کے دوسرے علاقے میں گھر لیا۔ زمان صدیقی کے کہنے پر جابر جواہر کو اپنانے پر مجبور ہو گیا، دوسری صورت میں انہوں نے اسے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے پہلے جواہر اور جابر کا نکاح ہو چکا تھا۔ نئے گھر میں جواہر جابر کی بیوی اور زمان صدیقی کی بہو کی حیثیت سے گئی تھی۔ تب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو دیکھا۔ سبھی سلجھے ہوئے اور پرخلوص لوگ تھے۔ شادی کے تقریباً 6.5 ماہ بعد کاشف پیدا ہوا۔ جابر کا رویہ جواہر کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنا بزنس جما لیا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ امینہ اور سمانہ دونوں جواہر کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ لائبہ کی پیدائش کے چند ہفتے بعد زمان صدیقی دل کا دورہ پڑنے سے جانبر نہ ہو سکے اور ان کا مضبوط سایہ کرتا وجود ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اتری ہے یوں جدائیوں تنہائیوں میں شام، جیسے اجاڑ شہر کی انگنائیوں میں شام، رنگی قمقموں کا سہارا لے کر سہمی ہوئی ہے شہر کی رعنائیوں میں شام۔ ہم سوختہ دلوں کی تمہیں کیا خبر کہ ہم کیسے گزار لیتے ہیں تنہائیوں میں شام۔ تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے وہ لمحہ لمحہ ڈوبتے سورج کو غائب دماغی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ ٹیرس سے لان میں کاشف اور لائبہ کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ جواہر آپا شاید اندر تھیں، کیونکہ باہر ان کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جابر بھائی کی واپسی رات 8 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے گزشتہ آدھے گھنٹے سے ٹیرس کی مشرقی دیوار کے سہارے کھڑی لا یعنی اور بے معنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ جو ہی اذان کی آواز آئی، اس نے فوراً سر پر دوپٹہ دوبارہ اچھی طرح سے کھول کر اوڑھا اور مردہ قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ جواہر کی طبیعت خراب تھی، وہ سر درد کی گولی کھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ کاشف اور لائبہ کو اندر بلوا کر اس نے دونوں سے اسکول بیگ کھلوائے۔ اپنا اپنا ہوم ورک کرو، پپا آتے ہوں گے۔ اس نے انہیں ڈرایا تو کاشف اور لائبہ کی ساری تراری رخصت ہو گئی۔ لائبہ نے پہلے بیگ کھول کر پھرتی سے کتابیں نکالی اور کاشف نے بھی اس کی پیروی کی۔ سمانہ مطمئن ہو کر مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ باورچی خانے میں جواں سال ملازمہ سلمہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ جب سے جابر اس نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا، تب سے اس کے انداز فکر اور رہن سہن میں نمایاں تبدیلی آئی تھی، جس کا تازہ ترین ثبوت اس وقت باورچی خانے میں سلمہ کی موجودگی تھی۔ زمان صدیقی کی زندگی میں ادھیڑ عمر عذرا گھر کے کام کاج کرتی تھیں۔ ان کے مرتے ہی جابر نے کم سن ملازمہ رکھی، جو 2 ماہ بعد ہی نامعلوم وجوہات کی بنا پر نوکری چھوڑ گئی۔ اس کے بعد 14-15 سالہ سمینہ آئی، وہ بھی بمشکل 3 ماہ رہی اور جواب دے دیا۔ اس کے بعد راشدہ آئی اور پھر اب سلمہ۔ یوں لگتا تھا جیسے جابر کو کم سن ملازمائیں بدلنے کا خط تھا، کیونکہ راشدہ صرف 8 برس کی تھی۔ سلمہ کچی آبادی میں رہتی تھی، وہاں سے وہ روز صبح چھوٹے بھائی کے ساتھ آتی اور پھر رات گئے کھانے کی تیاری اور باورچی خانہ سمیٹنے کے بعد ہی جاتی۔ کام ختم کرتے کرتے اسے 9 بج ہی جاتے۔ سمانہ بھی جلدی اٹھ بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ صفائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتی، کالج سے آنے کے بعد وہ مصروف ہو جاتی۔ جواہر آپا کی طبیعت آئے روز خراب رہتی، ذرا سی حرکت کرنے یا چلنے پھرنے سے ہی ان کی سانس پھولنے لگتی۔ پھر بھی سمانہ کو ان کی موجودگی بڑی غنیمت لگتی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی سلمہ کے پاس آ گئی تھی، جو چکن بھون رہی تھی۔ اس نے ملی جلی سبزیوں کا سلاد بنا لیا اور ساتھ ہی املی پودینے کی چٹنی بھی پیس لی، کیونکہ جابر کے حلق سے
ان دو لوازمات کے بغیر کھانا اترتا ہی نہیں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس نے کباب بھی تل لیے۔ سلمہ پھلکے بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ سمانا نے جابر بھائی کی گاڑی کا مخصوص ہارن پہچانتے ہی جواہر آپی کے لیے ٹرے میں کھانا سجایا۔ اب اس کے ہاتھوں میں پہلے جیسی پھرتی اور تیزی نہیں تھی۔ جابر بھائی داخلی دروازے سے گزر کر سیدھے ان کے پاس آ رکے تو سمانا نے ان کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ واضح طور پر اس کے چہرے پر خوف امڈ آیا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ چائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں، وہ ان سے نظریں چرائے چرائے بولی، اور پھر خواہ مخواہ ہی صاف برتنوں کو کپڑا پھیر کر دوبارہ سے نادیدہ گرد صاف کرنے لگی۔ سلمہ کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے ابھی 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ سے سمانا کا یہ انداز بالا تر ہی تھا، اور وہ موٹی عقل کی مالک مغز ماری کرنے کی شوقین بھی نہیں تھی جو خواہ مخواہ کھوج لگاتی۔ کھانے کی ٹیبل پر کاشف، لائبہ اور جابر بھائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھی۔ اس نے تو برائے نام ہی کھایا، حالانکہ جابر بھائی نے خود ہر چیز بڑھا بڑھا کر پیش کی۔ وہ نظریں چرائے نہ ہی کرتی رہی۔ یہ مصنوعی تکلف اس کی مجبوری تھا۔ اس نے ایک بار بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کاشف اور لائبہ بھی بڑے تمیزدار بنے بیٹھے رہے۔ پپا کی موجودگی میں ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ جواہر کہاں ہے؟ جب سے وہ گھر آئے تھے انہیں اب اپنی نصف بہتر کی غیر موجودگی کا خیال آیا تھا۔ آپا کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے زبان پر لگی مہر کھولی۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس عورت کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے۔ کیسی قسمت ہے میری، گھر اور بیوی والا سکون میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ لاکھوں کماتا ہوں مگر دل خالی خالی ہے میرا۔ جابر بھائی نے لہجے میں تعصب کا رنگ بھرنے کی ناکام کوشش کی۔ سمانا مزید پانی لانے کے بہانے سے اٹھ آئی۔ سلمہ برتنوں کو دھو کر رکھتی جا رہی تھی۔ وہ فارغ ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا لے کر چلی گئی تو اس نے کاشف اور لائبہ کے لیے دودھ ابال کر گلاسوں میں ڈالا۔ سونے سے پہلے آخری بار اس نے جواہر آپا کے بیڈ روم کا چکر لگایا۔ جابر بھائی اندر موجود نہیں تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپا دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھیں۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے نکل آئی۔ اپنا کمرہ اچھی طرح چیک کر کے وہ دروازے کو لاک کر کے بستر تک آئی تھی۔ اگر کوئی اس طرح اسے دیکھ لیتا تو یقیناً عقل سے پیدل سمجھتا، کیونکہ وہ بیڈ کے نیچے، پردوں کے پیچھے اور کپڑوں کی الماری تک بھی کھول کر دیکھتی تھی۔ ہر طرف سے تسلی کر لینے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتی تھی۔ گزشتہ 7 سال سے وہ خوف سے جنگ لڑ رہی تھی۔ بظاہر خوف غیر مرئی ہوتا ہے، مگر جو اس کا شکار ہوتا ہے بے حال ہو جاتا ہے۔ 7 سال کم نہیں ہوتے، پورے 7 سال۔ ابھی نہ جانے کتنا عرصہ باقی تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتے گزرتے وقت کا احساس دلا رہی تھیں۔ ایک ادھوری سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور نازک جسم بل کھا کر رہ گیا، جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ گہری نیند کو ترس گئی تھی۔ مہربان نیند اس سے دور دور ہی رہتی۔ پاس پڑے جگ سے اس نے پانی گلاس میں اڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے کے قطروں سے جگمگا رہا تھا۔ خوف زدہ نگاہیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ کروٹ بدل کر اس نے آیت الکرسی پڑھی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے دروازے کا لاک گھوم رہا ہے۔ یک دم اٹھ کر اس نے لائٹ جلا دی۔ لاک بدستور اپنی جگہ تھا۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی اور بستر پر آئی۔ ہم ٹھنڈی سڑک پر آتے ہیں، تم کس کو لینے آتے ہو، ہم تم کو لینے آتے ہیں۔
دور کہیں خیالوں کی وادی سے اسے امینا کی کھنکدار آواز آ رہی تھی۔ ہنسی، مسکراہٹیں، قہقہے، سب کچھ ہی تو یاد رکھنے کے لائق تھا، پھر وہ کیوں گم ہو گئی تھی؟ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ وہ جھوم جھوم کر اپنی سریلی آواز میں ترانہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی نغمگی، سریلا پن اور جوش، سب کچھ ویسا ہی برقرار تھا۔ ہم ٹھنڈی سڑک پر آتے ہیں، آتے ہیں، نیلم پری آ جا، چھپ چھپ کے آ جا۔ وہ پھر شوخیوں پر اتر آئی تھی۔ اس کمرے میں اس کی آواز روز اول کی طرح اسے گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھی، ہنس رہی تھی، اچھل رہی تھی، زندگی کی ساری حرارتوں سے مزین و منور امینا، چمکتا چہرہ، ریشم جیسے بال، شہد رنگ آنکھیں، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے۔ اس گھر میں کسی اور نے اسے یاد رکھا ہو یا نہ، مگر وہ اس کی یادوں میں بدستور زندہ تھی۔ تکیے میں منہ چھپائے چھپائے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو جو بلا وجہ ہی اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر وجہ بے وجہ نکل پڑتے تھے۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ امینا کی سسکیوں کی بھی آواز سن رہی تھی۔ آہ! امینا کی فریاد نے آسمان کا سینہ شق نہیں کیا تھا۔ وہ یہیں کہیں تو تھی، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد۔ وہ اس کی سانسوں کی آواز تک اس وقت سن رہی تھی۔ بڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ اوائل اکتوبر کی جاتی شام کی دھوپ پورے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ شعری مجموعہ گود میں رکھے بیٹھی تھی، نظریں لفظوں پہ پھسل رہی تھیں۔ کسی رت کا کوئی دکھ ہو، کوئی سکھ ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہی احساس ہونے کی شہادت ہے، ہماری زندگی کی علامت ہے۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت کیا؟ چلے جاؤ۔ تمہیں کیا واسطہ اس سے کہ ہم تنہائیوں میں کس طرح رہ کر گزر اوقات کرتے ہیں؟ تمہیں ہو کیوں غرض اس سے کہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں؟ چلے جاؤ۔ ہمارے زخم بھرنے کے نہیں ان دلاسوں سے۔ کوئی دیکھے تو کیوں دیکھے کہ کیسے صبر آتا ہے ہمیں تاریک راتوں میں۔ کوئی دیکھے تو کیوں دیکھے کہ کیسے محو رہتے ہیں ہم اپنے ساتھ باتوں میں۔ چلے جاؤ، ہمیں محسوس کرنے دو، ہمارا زخم بھرنے دو۔ کاشف اور لائبہ اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، جابر بھائی بھی گھر میں تھے۔ بحث کرتی ہے میرے ساتھ، جاہل عورت! جابر بھائی پوری قوت سے دہاڑے، آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ سہم سی گئی اور کتاب وہیں کرسی پر رکھ کر اٹھ گئی۔ بحث مت کرو، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ جابر کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ وہ وہیں رک سی گئی تھی۔ کسی چیز کے دھم سے گرنے کی آواز آئی اور اندر سے جابر ادھر ادھر دیکھے بغیر نکلے سیدھے اپنی گاڑی کی طرف آئے اور زن سے نکال کر لے گئے۔ جواہر آپا دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھیں۔ سمانا کا دل پوری قوت سے جیسے سکڑا اور پھر زبان پر تالا سا پڑ گیا۔ وہ تسلی کے 2 حرف کہنے کی بھی طاقت نہیں پا رہی تھی خود میں۔ چپ چاپ انہیں روتا دیکھتی رہی۔ کاشف اور لائبہ بھی ڈر گئے تھے، ٹی وی بند کر کے گم سم سے لگ رہے تھے۔
جواہر کی آنکھوں کے نیچے نیل سا نظر آ رہا تھا۔ وہ آپا کے کہے بغیر ہی بہت کچھ جان گئی تھی۔